Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year, welcome back to the Pakistan Studies class. Hope you're all doing fine and living happily and healthily. उम्मीद है आप लोगों ने पिछला लेक्चर भी अच्छे से प्रिपेयर किया होगा. Let's get to the next topic. जो आज का हमारा टॉपिक है वो है तहरीक खिलाफत. तहरीक खिलाफत क्या थी, उसके मकासद क्या थे और उसके नताइज क्या हुए. तहरीक खिलाफत के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं. तहरीक खिलाफत शुरू की गई जंग अज़ीम अव्वल के साथ ही. जैसे 1914 में जंग अज़ीम अव्वल का आगाज़ हुआ. जंग अज़ीम में दो मेजर ब्लॉक्स थे, ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़. अलग ममालिक के ग्रुप्स बने हुए थे और दो ग्रुप्स जो थे वो एक दूसरे के साथ जंग में शरीक थे. उन दो ग्रुप्स में एक तरफ बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका और रूस थे और दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की का इश्तराक था. ये दो ग्रुप्स थे जो आपस में जंग लड़ रहे थे. तुर्की कई सदियों से खिलाफत का दौर चला आ रहा था और तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान जो थे वो खिलाफत का भरपूर एहतराम करते थे. तो जो एक खिलाफत का पैटर्न चला आ रहा था, जितने भी सलातीन थे मुस्लिम दुनिया के, वो सब खलीफा को एक अहमियत देते थे. तो मुसलमानों की नज़र में खिलाफत का एक ख़ास मकाम था. अभी तक आपको पता है कि बाज़ लोग जो हैं या कॉमन मुस्लिम भी इवन खिलाफत की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, उसकी एक अपनी रिस्पेक्ट है, एक अपना उसका यॉन्ड्रा है. तहरीक खिलाफत उस दौर में, क्योंकि तुर्की वाला जो ब्लॉक था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की का इश्तराक वाला ब्लॉक था, वो ब्लॉक जंग हार रहा था. तो मुसलमानों को, बरसगीर हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा था कि तुर्की जंग हारने के बाद टूट जाएगा. ये बहुत बड़ा ख़तरा था क्योंकि उस वक्त जो खिलाफत उस्मानिया थी, जो तुर्की की खिलाफत थी, तुर्की के अंडर हिजाज़ का सारा इलाका, अफ़्रीका का नर्दर्न एरियाज़, शुमाली अफ़्रीका के कुछ ममालिक, सऊदी अरेबिया का एक मखसूस ये मक्का मदीना वाले जो इलाके हैं, इसको हिजाज़ कहा जाता था. ये वाला जो इलाका है, ये सारे कंट्रीज़ जो थे वो तुर्क हुकूमत के अंडर थे, तुर्क खिलाफत के अंडर थे. तो ये बहुत बड़ा ख़तरा था कि अगर खिलाफत टूट जाती है, अगर तुर्की टूट जाता है, तो ये सब जो ममालिक हैं ये बिखर जाएंगे. और ज़ाहिरी बात है मुसलमान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे. उस वक्त रशिया उन ममालिक में से था. रशिया एक तरफ था और दूसरी तरफ जर्मनी था. इनका ये चाहते थे कि अगर तुर्की टूट जाता है तो ये डिवाइड कर लेंगे. आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे माले गनीमत समझ लिया लोगों ने कि अगर तुर्की टूट जाएगा तो जिसको जितना हिस्सा मिलेगा वो बांट लेगा. लेकिन मुसलमान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे. इस ख़तरे के लाहक होने की वजह से कि तुर्की टूट ना जाए, मुसलमानों ने एक तहरीक शुरू की. बरसगीर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हमेशा ही खिलाफत का बहुत साथ दिया. बरसगीर हिंदुस्तान के मुसलमान जो थे वो हमेशा खिलाफत के पैटर्न को फॉलो करते थे. दे हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट. तहरीक के कायदीन में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ां, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल ख़ां, ये बड़े अहम नाम थे जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया. ये एक वफ़द की सूरत में ये लोग बरतानिया गए, बिलखसूस यूनाइटेड नेशंस जो आज की यूनाइटेड नेशंस है, उनसे कम्युनिकेट करने. क्योंकि ज़ाहिरी बात है यहाँ पर बरसगीर हिंदुस्तान में भी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, दुनिया पे उनका एक इन्फ्लुएंस भी था. तो वो चाहते थे कि वो डायरेक्टली ऊपर से अगर तुर्की टूट जाता तो फिर जो हक जताने वाले लोग थे वो भी वही थे. तो देयर वाज अ थिंग, उनसे कम्युनिकेट करना ज़रूरी था. सो यहाँ से एक वफ़द गया जिन्होंने वहाँ पर जाकर एक कम्युनिकेशन किया उन लोगों के साथ कि हमारी ये सिक्योरिटीज़ हैं और ख़िलाफ़त की सिक्योरिटीज़ क्या थी, उसके मकासद क्या थे.
اس کے مقاصد میں سب سے ایک اہم چیز تھی کہ ترکی بحیثیت ایک مملکت قائم رہے، اس کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں وہ قائم رہیں، اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں چاہے ترکی جنگ ہار جاتا ہے، خلیفہ موجود رہے، ترکی میں خلافت کا دائرہ اپنی حیثیت برقرار رکھے اور حجاز مقدس کی حرمت پر کوئی آنچ نہ آئے، غیر مسلم افواج ان دونوں شہروں میں داخل نہ ہوں۔ حجاز مقدس مسلمانوں کا سینٹر ہے، ہب ہے، ٹھیک ہے۔ مکہ اور مدینہ ایسے مقامات ہیں جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ان کی اہمیت اپنی جگہ ایک جیسی برقرار ہے۔ کوئی بھی مسلمان چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک سے ہے، لیکن وہ سبھی جو ہیں اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو کمیونیکیٹ کرنا چاہتے تھے لیڈرز آف سب کانٹیننٹ انڈیا۔ تو انہوں نے وہاں پر جا کے کمیونیکیٹ کیا، بہت ساری یہاں ہندوستان میں بھی لوگوں نے جلسے نکالے، بہت سارے جلوس نکالے گئے، جلسے منظم کیے گئے، ہڑتالیں کی گئیں، مطلب ٹو ایوری ایکسٹینٹ ہر مسلمان اپنی جگہ پر جو کر سکتا تھا اس نے کیا۔ تو انہوں نے ہر جگہ پر اپنا ایک رول پلے بھی کیا، پارٹیسپیٹ کیا، جتنی بھی گیدرنگس ہوئیں، جتنے بھی جلوس نکالے گئے، سب میں اس میں لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ چھوٹے بڑے شہر جو تھے کوئی بھی الگ نہیں رہا، سب نے اس کے اندر حصہ لیا۔ اس وقت مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جو تھے، they could be you can say that they were the leaders of this movement۔ بہت اہم کردار اس میں انہوں نے ادا کیا، ایون ان کی والدہ کا بہت اہم کردار تھا اس میں، انہوں نے بہت سپورٹ کیا اس موومنٹ کو، بہت ساتھ دیا اور بہت انکریج کیا اس بات پہ۔ ایک نعرہ بڑا مقبول ہوا تھا، یہاں آپ کی بک میں لکھا بھی ہوا ہے اس وقت، کہ کہتی ہے اماں محمد علی کی جان بیٹا اپنی خلافت پہ دے دو۔ تو اس وقت جو تھا خلافت کو بچانے کے لیے جان کی پرواہ بھی نہیں کی گئی تھی ٹو ایوری ایکسٹینٹ۔ اب کیونکہ ہر جگہ پر جلوس نکالے جا رہے تھے، جلسے منعقد ہو رہے تھے، تو اس سارے کا ایک سول ڈس اوبیڈینس کا خطرہ تھا۔ بہت زیادہ بدعنوانی اور بد نظمی پھیل جاتی ہے جب ایک بڑے اسکیل پہ لوگ جو ہیں وہ جلوس نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور جلسے منعقد کرتے ہیں۔ تو اس وقت بہت سارے لیڈرز کو جیل میں ڈال دیا گیا، قید کر دیا گیا، تاکہ اس تحریک کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کیا جا سکے، لیکن اس کا بھی کوئی خاطر ہوا فیصلہ جو ہے وہ نتیجہ نہیں نکلا کہ لوگ اپنے مقصد میں پورے زور و شور کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، انہوں نے اس پہ ہمت نہیں ہاری ہے، وہ لگے رہے ہیں اپنے پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں۔ یہاں پر میں نے سارے پوائنٹس جو ہیں امپورٹنٹ وہ انڈر لائن کر دیے ہیں۔ تحریک خلافت کی سرگرمیاں کیا تھی، اس میں یہ پوائنٹس ویسے ڈسکس تو میں نے کر دیے ہیں، جیسے تحریک خلافت کے تحت وفود بھیجے گئے، وفود نے یورپی ممالک اور خصوصاً برطانیہ میں برصغیر کی مسلم رائے عامہ سے حکومتوں کو آگاہ کیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو پہلی بات میں نے آپ کو کہی کہ وہاں پر گروپ آف پیپل، یہاں سے گروپ آف لیڈرز گئے، یہاں پر ایک وفد کیا ہمارے لیڈرز کا، اور انہوں نے وہاں پر جا کر برطانیہ کی حکومت سے کمیونیکیٹ کیا، ان کو بتایا کہ جو مسلم عوام ہیں اس کی ایک رائے عامہ کیا ہے، ان کا کیا خیال ہے، کیا نظریہ ہے خلافت کو بچانے میں۔ ڈیفینیٹلی کمیونیکیشن واز ویری امپورٹنٹ، اور اس میں گاندھی جی کا بھی ایک بڑا اہم کردار تھا، اور اہم کردار سے مراد کہ گاندھی کو موقع مل گیا، اس نے اپنے مقاصد کے لیے مسلمانوں کو استعمال کرنے کا ایک پروسیس مل گیا۔ اس دور میں گاندھی نے کچھ تحریکیں چلائی تھی، جس میں تحریک عدم تعاون تھی، تحریک ترک مواصلات تھی، سول نافرمانی کی تحریک تھی۔ ان ساری تحریکوں کا مقصد، کیونکہ اس دور میں اس وقت انگریز ہندو اور مسلمانوں کے آپ کہہ سکتے ہیں ایکولی اپوزیشن تھی، ہندو اور مسلمان برصغیر کے دونوں ہی چاہتے تھے کہ انگریز یہاں سے چلے جائیں، تو اسی مقصد کی وجہ سے گاندھی نے تحریکیں چلائی ہوئی تھی۔ تو جب تحریک خلافت کا آغاز ہوا تو گاندھی کو موقع مل گیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے اپنی تحریکوں کو بھی تھوڑا سا بڑھاوا دے۔ اس نے مسلمانوں کو بڑا سپورٹ کیا اس تحریک میں، بڑے نعرے بھی لگائے گئے، مسلم ہندو بھائی بھائی والے بھی بڑے نعرے آئے،
جس میں بیسیکلی مقصد یہ تھا گاندھی کا مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلانا تھا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس سے بہت زور و شور کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ تعاون کیا. تعاون ہی بظاہر تو تھا اس کی طرف سے، لیکن اس کے پس پردہ ارادے کچھ اور تھے. لیکن اس وقت جو بظاہر نظر آ رہا تھا وہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو بھی اپنی خلافت کو بچانے کے لیے جو بھی کریں گے ہم اس میں آپ کا ساتھ دیں گے. اس میں مختلف تجاویز گاندھی نے مسلمانوں کو دی کہ حکومت نے جو بھی ان کو القابات دیے ہوئے تھے وہ القابات واپس کر دیں، سرکاری ملازمتوں سے استعفے دے دیں، تعلیم چھوڑ کر سڑکوں پر نکل آئیں، گرفتاریاں دے دیں، محصول دینے سے انکار کر دیں. محصول ٹیکسز ہوتے ہیں جو اس وقت کی گورنمنٹ نے لگائے ہوئے تھے وہ دینے سے انکار کرنے پر مجبور کر دیا مسلمانوں کو. حکومت کی جانب سے ملنے والی جتنی بھی مالی امداد ہے اس کو لینے سے انکار کر دیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ اس وقت مسلمان کافی سینسٹیو، ایموشنلی سینسٹیو تھے، جذباتی تھے. آپ کو پتہ ہے آج بھی مسلمان جو ہیں یا کوئی بھی قوم جو ہے، جب بات ریلیجن پہ آتی ہے تو سب یونائٹڈ ہوتے ہیں. جب بات اسلام پہ آئے گی تو تمام مسلمان ایک ہو جاتے ہیں، وہ فرقوں سے نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے. جب بات اللہ اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے تو سبھی مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں. پھر وہ یہ بات نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ سنی ہیں یا آپ شیعہ ہیں یا آپ اہل حدیث ہیں یا آپ بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں، وٹ ایور جتنے بھی فرقے ہیں، کوئی اس بات پہ نہیں آتا. ٹھیک ہے. سب مسلمان ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی یہ کیونکہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو تھا مسلمانوں کے لیے، خلافت کی ایک اپنی اہمیت، ایک اپنا مقام تھا، تو جذباتی تھے. اور انہی جذبات میں آ کے پھر وہ گاندھی کی باتوں میں آ گئے. گاندھی نے جو کہا انہوں نے، بیکاز لیڈرز ایک طرف وہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے برطانیہ گئے ہوئے ہیں، وہاں سے پھر واپس آنے کے بعد بہت سارے لیڈرز کو جیل میں قید میں ڈال دیا گیا. تو گاندھی نے مسلمانوں کو کنونس کیا، جو ایک سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ تھا مسلمانوں کو کنونس کیا کہ وہ اپنا گھر بار بیچ کر افغانستان، ایران یا کسی بھی دوسرے مسلم ملک میں چلے جائیں. امپیکٹ کیا دیا جا رہا ہے کہ جی آپ تاکہ باقی مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر اس چیز کے بارے میں ڈیسیژن لے سکیں یا اپنی موومنٹ کو مزید اسٹرانگ کر سکیں. اور دوسری بڑی بات یہ تھی کہ آپ اس طرح سے یہ سب چیزیں اگر کریں گے تو آپ برطانوی حکومت پر دباؤ ڈال سکیں گے. لیکن یہ ساری چیزیں مسلمانوں نے کی، جو باتیں آئی تھی مسلمان یہ ساری چیزیں نہیں سمجھ سکے. انہوں نے یہ سب باتیں کی لیکن وہ یہ بات بھول گئے. تعلیم چھوڑ کر سڑکوں پر نکل آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تعلیم چھوٹ گئی، گھر بار بیچ دیا. بہت بڑی جو ہے ایک تحریک ہجرت موومنٹ جو تھی، بہت سارے لوگ یہاں سے اپنا گھر بار بیچ کر افغانستان کی طرف روانہ ہو گئے. افغانستان میں کچھ لوگ تو چلے گئے لیکن اس وقت کے جو سلطان تھے افغانستان کے، حکمران حاکم افغانستان نے انکار کر دیا لوگوں کو ویلکم کرنے سے. انہوں نے داخل ہونے کی افغانستان میں اجازت نہیں دی. ڈیفینیٹلی وہ کوئی بھی اسٹیٹ اپنے لوگوں کی پرائرٹیز پہلے دیکھتی ہے ان کی، کیونکہ اگر اتنے لوگوں کو وہ ویلکم کریں گے تو ان کی سیٹلمنٹ، وہ ان کا اپنے لوگ بدحال ہو جائیں گے. تو انہوں نے داخل ہونے سے منع کر دیا افغانستان میں. مجبوراً مسلمانوں کو واپس آنا پڑا جہاں سے وہ سب کچھ چھوڑ کے گئے تھے. لیکن جب وہ واپس آئے انتہائی بدحالی کی حالت میں تھے، کیونکہ جو تھوڑی بہت چیزیں وہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے وہ بھی ختم ہو گئیں. جب وہ واپس آئے تو زمینیں، گھر، مکان، ہر چیز بیچ چکے تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور اس وقت ایز یوزول جیسا ہمیشہ ہوتا آیا تھا، ہندوؤں نے اور گاندھی نے آنکھیں پھیر لی اور تب مسلمانوں کی آنکھیں کھلی کہ ہمارے ساتھ ایکچولی ہوا کیا ہے. تو یہ تحریک کے اندر ایک تحریک جو ہے وہ ہجرت موومنٹ چلی. تحریک خلافت کی طرف واپس آتے ہیں. یہ سارے سینیریوز اسی دور میں ہوئے. تحریک خلافت کو بچانے کے لیے بیسیکلی مسلمانوں نے بہت سی قربانیاں دی اور یہ سارا اسی کا پارٹ تھا کہ انہوں نے اپنی جان مال کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے. وہ صرف اس وقت یہ چاہتے تھے کہ خلافت کو بچا لیں. لیکن جنگ کا انجام یہ ہوا کہ ترکی جنگ ہار گیا اور اس کی جو ہے فوج بکھر رہی ہے ہر طرف. لیکن مصطفیٰ کمال پاشا ایک جرنیل تھا،
اس نے پھر کیا کیا، اس نے ساری جو بکھری ہوئی فوج تھی اس کو منظم کیا دوبارہ سے، اپنے طریقے سے اس نے اس کو منظم کیا، ہولڈ سارا اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس نے ترک خلیفہ کو اقتدار سے الگ کر دیا اور جو ہے ملک کی سربراہی خود سنبھال لی۔ اس وقت دو آپشنز تھے، خلافت کو بچانا یا ترکی کو بچانا۔ تو خلافت تو نہیں بچ سکی، لیکن ترکی جو ہے، جو آج کرنٹ ترکی ہے، وہ اس دور میں بچ گیا تھا، کیونکہ اس وقت یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ جو حجاز کا علاقہ ہے، مکہ مدینہ، وہ سارا عربوں کی حکومت میں، عربوں کی تحویل میں دے دیا گیا۔ شمالی افریقہ کے جو علاقے ہیں، ممالک تھے، ان پر ترکی کا کنٹرول ختم ہو گیا، اور ترکی جو اس وقت کرنٹ سچویشن میں جو اس وقت حدود ہیں ترکی کی، وہ والا ترکی بچ گیا۔ تو مصطفیٰ کمال پاشا نے کیا کیا، خلافت کو ایک طرف کر دیا اور ترکی کو بچا لیا، ملک کو، تاکہ ملک بالکل نہ ٹوٹے۔ یہ فائدہ ضرور ہوا، خلافت بچانے کا مقصد تو پورا نہیں ہو سکا، لیکن یہ فائدہ ضرور ہوا کہ ترک سلطنت ایک تو قائم رہی، حکومت ملک قائم رہا۔ دوسرا یہ ہوا کہ حجاز کا جو علاقہ ہے، جو مکہ مدینہ کے علاقے ہیں، وہ عربوں کی تحویل میں دے دیے گئے۔ مسلمانوں کے جو مقدس مقامات تھے وہ غیر مسلموں کی تحویل میں نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ یہ اس حد تک، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حد تک تحریک خلافت کے جو مقاصد تھے وہ پورے ہو سکے، لیکن مکمل طور پر پورے نہیں ہو سکے۔ اچھا جی، دس واز آل اباؤٹ تحریک خلافت۔ اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بھی کویشچنس ہوں، کوئی بھی کوئریز ہوں، یو کین آسک، آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر سے کچھ 5 شارٹ کویشچنس جو ہیں ایچ اسٹوڈنٹ بنا کر مجھے آپ لوگ واٹس ایپ کریں گے، اس کی پکچر لے کے آپ کی ایکٹیویٹی ہوگی، آپ اپنا ٹاسک کمپلیٹ کریں گے تو میں آپ کے اٹینڈنس لگاؤں گی، وداؤٹ دیٹ میں آپ کی اٹینڈنس مارک نہیں کروں گی، اوکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی کویشچن ہے، اس کو اسٹڈی کریں، امپورٹنٹ پوائنٹس سارے میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ لیں، اس میں سے اسٹڈی کریں، کوئی بھی کویشچن ہے، کوئی بھی چیز آپ کو کنفیوز کر رہی ہے، اس کے بارے میں پوچھیں، آسک بیکاز کچھ چیزیں ہم نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اپنے طریقے سے آپ کو بتا دینی ہے اور بات ختم ہو جانی ہے، لیکن آپ جب تک کویشچن نہیں کریں گے تب تک بات کلیئر نہیں ہوگی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ہمیں بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے اس چیز کو کتنا پرسیو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈو ریڈ اٹ، ڈو اسٹڈی اٹ، لرن اٹ، آسک کویشچنس، جو بھی کوئریز ہیں ان کے بارے میں پوچھیں۔ دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ٹاسک، ٹوڈیز لیکچر۔ میری طرف سے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔